नाज़रीन, मैसिव इवेंट्स हो रहे हैं और चूंकि इसराइल ने गजा में एक्सपैंड किया है तो उसकी वजह से जो बाकी इवेंट्स है वो भी बहुत ज्यादा रैपिड हो गए हैं। ओवरऑल रीजन के अंदर एस्केलेशन देखी जा रही है। एक तो यमन की जानिब से इसराइल के अंदर मल्टी टारगेट्स जो है वो हिट किए गए हैं और दूसरी तरफ हॉलीवुड से बड़ी खबर है। हॉलीवुड के जो नंबर 1 कैटेगरी के एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं और मेजर स्टूडियोज हैं, वो सामने आ गए हैं और उन्होंने गजा की सपोर्ट कर दी है। ये एक ऐसा मौका है जो कि इन द हिस्ट्री, नेवर एवर इन द हिस्ट्री जो है वो देखा गया हो। इससे पहले फलस्तीन की इस सतह की सपोर्ट हॉलीवुड से इस लेवल से कभी भी सामने नहीं आई है। और सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ है और सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि यहां पर इजरायली मेड फेमन है और इस रिपोर्ट को जो है वो अमेरिका ने रिजेक्ट किया है, लेकिन दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क है जिसने इसको रिजेक्ट किया और वो अमेरिका है। तो अमेरिका ने इसराइल के लिए अपने आप को ग्लोबल स्टेज के ऊपर आइसोलेट कर लिया है और अपना जो इमेज है उसको बहुत ज्यादा डैमेज किया है। इवन बर्तानिया और फ्रांस ने कह दिया है कि ये इजरायली मेड फेमन है जो यहां गजा में हो रहा है, लेकिन अमेरिका ने उसको रिजेक्ट किया। तो फर्क अब नहीं पड़ता है। मतलब जो एक सारी अपनी एक नैरेटिव था, अपना एक इमेज था, उसको अमेरिका ने बहुत ज्यादा यहां पर आकर डिस्ट्रॉय कर दिया है। इससे पहले अमेरिका का जो भी नैरेटिव होता था, जो भी पॉलिसी होती थी, वो कवर्ड होती थी कि उसको भाई यूरोपियंस भी सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी जो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं वो खामोश बैठे हुए हैं। तो अब तो ना उनकी पब्लिक सपोर्ट कर रही है, ना उनके इत्तेहादी सपोर्ट कर रहे हैं। तो दरमियान एक एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जो उससे पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो ही सपोर्ट कर रही है या डीप स्टेट है। ओवरऑल जो है ना एक आइसोलेशन में अमेरिका जब जा चुका है। और उधर जो सीरिया के अंदर सूरत हाल डेंजरस भी है और सेंसिटिव बहुत ज्यादा है। यानी कुछ मामला होते हैं ना बहुत ज्यादा हसास, ऐसे हसास कि वो किसी भी वक्त एक्सप्लोड हो सकते हैं। तो सीरिया की सूरत हाल बिल्कुल उसी तरह की सेंसिटिव है। अब वहां पर इजराइल इस तरह से मुदाखलत कर रहा है कि उसने सीरीज ऑफ स्ट्राइक्स की हैं। उसने दमिश्क के ऊपर हमला किया है, दमिश्क के साथ बहुत सारे दीगर इलाकों के ऊपर हमला किया है। इजरायली फौज जो है वो वहां पर हेलीकॉप्टर्स के जरिए बाकायदा वहां पर उतरी है और 6 शामी फौजी जो है वो शामी आर्मी के 6 फौजी जब वहां पर मारे गए हैं। तो ये इस लिहाज से बहुत ज्यादा सेंसिटिव मामला है कि जुलानी बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है और जुलानी के साथ टर्की जो है वो भी बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है। उसकी वजह यह है कि ये सब इन दोनों ने किया है। तो अब जब इजराइल यहां पर एक खुली बदमाशी कर रहा है तो जुलानी पर प्रेशर है कि वो ना कोई स्टेटमेंट दे रहा है, ना उसके खिलाफ कोई अमली इकदाम उठा रहा है, जबकि इजराइल जो है वो उनके लैंड्स को ऑक्यूपाई करता चला जा रहा है। तो ये चल नहीं सकता है। यानी जुलानी ज्यादा देर आप खामोश बैठ नहीं सकता। या तो ये है कि इजराइल मुदाखलत ही ना करे, इजराइल यहां पर बमिंग ही ना करे, उनके लोगों को ना मारे, ऑक्यूपेशन ना करे, तो फिर तो ठीक है। लेकिन जब वो बमिंग भी कर रहे हैं, इनकी आर्मी के लोगों को मार रहे हैं, तो फिर पीछे बचता क्या है? तो जुलानी ज्यादा देर अब खामोश नहीं बैठ सकता है। या तो जुलानी जाएगा या फिर जुलानी को जब इकदाम उठाना पड़ेगा। और यही सूरत हाल जब वो टर्की की भी है। इस लिहाज से यहां पर मामला बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव है और लेबनान में भी यही सूरत हाल है। चूंकि लेबनान में हिजबुल्लाह ने बिल्कुल कह दिया है कि अगर लेबनीज आर्मी को इन्वॉल्व किया गया तो फिर इसकी जिम्मेदारी लेबनान के प्राइम मिनिस्टर पर होगी, जो कि सिविल वॉर की तरफ मामले को धकेले। वहां पर बहुत बुरी हुई है। जो अमेरिकी इन्वॉय हैं वहां पर जो उन्होंने जो जर्नलिस्ट है, मीडिया है, उनके खिलाफ जो बयान दिया, उसके बाद मीडिया बैकआउट कर गया और फिर उन्होंने जो दौरा करना था वहां पर मुजाहरे शुरू हो गए और अब उनको जो है लेबनान छोड़ना पड़ा है। अमेरिकी इन्वॉय को बाकायदा जो है लेबनान छोड़ना पड़ा है। तो इसलिए लेबनीज जो गवर्नमेंट है उसको भी रियलिटी को जब देखना होगा। और जो अरब ममालिक और यहाँ कुछ मिडिल ईस्ट के ममालिक भी सपोर्ट कर रहे थे लेबनान में जो अमेरिकी पॉलिसी है उसको, मिडिल ईस्ट के कुछ ममालिक भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब उनको भी अंदाजा हो रहा है कि वो एक खास हद से ज्यादा आगे नहीं जा सकते हैं। अगर वहां पर मामला सिविल वॉर की तरफ चला गया तो फिर तो इसलिए वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो पीछे उनके लिए हटना मजबूरी बन गया है। अच्छा, अब हम अगर यमन की हेडलाइन पहले आपके सामने रखें तो यमन ये बता रहा है कि उसने मल्टी टारगेट्स को निशाना बनाया, यानी तल अवीव, हाइफा और जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है वहां पर उन्होंने अटैक किया है। यमन अटैक्स बेन गुरियन, जिसको लाइड एयरपोर्ट वो कहते हैं, और याफा में बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने इस्तेमाल किए हैं और सक्सेसफुली उन्होंने कहा कि हमने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं। मिलियंस ऑफ इजरायली जो हैं उनको शेल्टर्स में जो है वो जाना पड़ा है। तो यानी बेन गुरियन और तल अवीव के अंदर 2 टारगेट उन्होंने निशाना बनाया है। तो यमन एक पुअर नेशन होने के बावजूद अपनी कमिटमेंट के मुताबिक जो है वो इजराइल पर हमले जारी रखे हुए है। अच्छा, ये हॉलीवुड का फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल हो रहा है वेनिस सिटी के अंदर और वहां से बड़ी खबर यह है कि हिंद रजब जो फाउंडेशन है
اس نے ایک ڈرامہ بنایا ہے، ڈرامہ فلم ہے جو کہ وہاں پر انہوں نے پریزنٹ کرنی ہے، اور غزہ کی سپورٹ میں ہالی ووڈ کے جو نمبر 1 کیٹیگری کے سٹارز ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ جو میجر سٹوڈیوز ہیں، پروڈکشن ہاؤسز ہیں، وہ سپورٹ کے اندر جو ہے وہ آگے ہیں، اور یہ ہالی ووڈ میں ایک تاریخی تبدیلی ہے۔ اب بریڈ پٹ جو بہت بڑے اداکار ہیں، ہالی ووڈ کے نمبر 1 کیٹیگری کے اداکار ہیں، وہ سامنے آئے ہیں، اور بڑے بڑے پروڈکشن سٹوڈیوز جنہوں نے بہت بڑی بڑی فلمیں بنائی ہوئی ہیں وہ بھی سپورٹ کے اندر آ گئے ہیں۔ تو یہ اسرائیل آپ دیکھیں نا کہ ایک ایک جگہ پر اپنی سپورٹ لوز کر رہا ہے۔ ہالی ووڈ میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہاں سے فلسطین کے لیے کوئی بات سامنے آئے۔ ہالی ووڈ دیکھ لیں، باقی عالمی انسٹیٹیوشنز دیکھ لیں، ایک ایک جگہ سے جو اسرائیلی انفلوئنس ہے وہ مائنس ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پورا آرڈر ہی اسرائیل کے ساتھ گرے گا۔ اب یہ لڑائی جو ہے وہ پورے اس آرڈر کے ساتھ ہے جو اسرائیلی سپریمیسی قائم ہوئی ہے، وہ ایک ایک چیز کو جکڑے ہوئے ہیں، تو وہ پورا انفلوئنس ان کا ختم ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ یہ اسی طرح سے ان کی جو ہیجمنی ہے وہ جاری رہے گی، یا پھر یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر ختم ہوگی۔ ہالی ووڈ سٹارز بیک غزہ فلم دا وائس آف ہند رجب ایٹ وینس۔ ہالی ووڈ سٹارز اینڈ میجر اسٹوڈیوز have joined the voice of Hind Rajab, a Gaza set drama premiering at the Venice Film Festival amid global outrage over Israel's war on Gaza۔ اور یہ ٹیونیسیا کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے یہ بنایا ہے، میجر ہالی ووڈ سپورٹ جو ہے وہ ان کو حاصل ہو گئی ہے، اور the project has attracted an impressive roster of executive producers including Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Alfonso, Jonathan Glazer, and Pitt's Plan B partner Garner and Jeremy। Institutional backing has also come for Britain's Film 4 and Saudi-owned MBS Studios۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑی خبر ہے، یعنی کہ ہالی ووڈ میں اتنی بڑی تبدیلی آنا، تو یہی تبدیلی ہمیں اور بھی بہت ساری جگہوں کے اوپر نظر آ رہی ہے۔ تو اسرائیل لوزنگ سائڈ کے اوپر ہے، جینوسائیڈ کر کے وہ لوزنگ سائڈ کے اوپر ہے، وہ وکٹری کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے۔ لیکن بات پتہ ہے کیا ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لوزنگ سائڈ کے اوپر ہے، تو پھر بھی وہ جاری کیوں رکھے ہوئے ہے؟ تو اس میں آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جہاں بھی آئیڈیالوجی بیس گورنمنٹس بنتی ہیں، آئیڈیالوجی بیس ہوتی ہیں اور ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجیز کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ ریالٹیز کو نہیں دیکھتی ہیں، انہوں نے اس آئیڈیالوجی کے مطابق آگے بڑھتے رہنا ہوتا ہے جب تک کہ ایسی طاقت ان کے ساتھ نہ ٹکرا دے جو ان کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے۔ تو اس لیے یہ جو زائنسٹ تحریک ہے، وہ باوجود اس کے کہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے، یہ ریئیکشن آ رہا ہے، فلاں یہ اقدام اٹھا رہا ہے، وہ بالکل نہیں رکیں گے، وہ چلتے رہیں گے جب تک ایک ایسی طاقت ٹکرائے گی یا جب تک ان کا کولیپس نہیں ہو جاتا، وہ چلتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے نا، یہ ایک بنیادی فرق ہوتا ہے ایک نارمل سٹیٹ کے اندر اور ایک ایسی کالونی جو ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کے تحت بنی ہے۔ تو وہ آئیڈیالوجی ڈریون پالیسیز ہوتی ہیں، اس میں اس کا ریالٹی سے تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو جب تک وہ کولیپس نہیں ہو جاتے یا ایک بڑی طاقت ٹکرا نہیں جاتی، تو یہ سارا معاملہ چلتا رہے گا، اور یہ سارا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے کولیپس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایسے وہ دنیا میں نہیں چل سکتے ہیں، اور یہاں پر وقت ہے عربز کے لیے کہ وہ سٹانس لیں۔ جتنا اسرائیل اس وقت کمزور ہو چکا ہے، جتنی اس کی لیجیٹیمیسی چیلنج ہو چکی ہے، جتنا ویسٹ بھی اب کھل کر اسرائیل کے خلاف بات کر رہا ہے، اب ان کے پاس پوری لیجیٹیمیسی ہے کہ یہ اسرائیل کے خلاف اقدام اٹھائیں، نہ کہ ان کے جو مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے میں کوئی خاموشی اختیار کریں۔ تو اس کے ساتھ اب دیکھیے سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس ہوا ہے۔ سیکیورٹی کاؤنسل کے 15 ممبرز ہیں، تو 15 میں سے 14 ممبر جو ہیں انہوں نے یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اسرائیلی میڈ فیمن ہے غزہ میں، اور امریکہ نے اس رپورٹ کو جب ریجیکٹ کر دیا۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں، دا ہول ورلڈ، دنیا کا ایک ایک ملک کہہ رہا ہے کہ یہاں پر فیمن ہے، یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ اور تمام عالمی انسٹیٹیوشنز کی رپورٹ، پبلک کہہ رہی ہے، لیکن ایک ٹرمپ انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پر تو فیمن ہے ہی نہیں۔ تو جب ساؤتھ افریقہ میں کالونی کا آخری ٹائم چل رہا تھا، تو اس وقت امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل، یہ 3 ملک تھے جو آخری وقت تک چاہ رہے تھے کہ یہ کالونی جو ہے اسی طرح سے جاری رہے۔ سو امریکہ آخری حد تک یعنی کہ اسرائیل کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہا ہے۔ اب یہ تو کوئی تک نہیں نہ بنتی، مطلب ساری دنیا کی طرف کھڑی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہاں پر تو کوئی فیمن ہے ہی نہیں۔ تو یہ بہرحال ایک ایروگنس کا بھی مظاہرہ ہے کہ دنیا جو مرضی کہتی رہے، جب تک ہم نہیں کہیں گے تب تک کچھ ہوگا نہیں۔ تو یہ ان کی ایک ایروگنس کا بھی مظاہرہ ہے، لیکن اس سے کچھ حاصل ان کو نہیں ہوگا۔ ان کی جو طاقت ہے اس سے کسی کو ڈینال نہیں ہے، اس کو سب تسلیم کرتے ہیں،
لیکن جب وہ سب کی سانس بند کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو پھر دنیا کا رد عمل جو ہے وہ آنا ہی ہے. تو برطانیہ نے، فرانس نے، سیکورٹی کونسل کے ممبر ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے، چائنا، رشیا، انہوں نے کہا، باقی 10 ادر جو ریاستیں ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہاں پر فیمن ہے، اور دیگر باتیں بھی انہوں نے کی ہیں. سیکورٹی کونسل ممبرز ڈیناؤنس غازہ فیمن ایز اے مین میڈ کرائسس. اسرائیلی میڈ یہ کرائسس ہے. 14 UN سیکورٹی کونسل ممبرز ایکسکلوڈنگ دا US، امریکہ اس میں شامل نہیں ہے، ڈکلیئرڈ کہ غازہ فیمن از اے مین میڈ کرائسس demanding ceasefire and unrestricted aid access. In a statement, 14 United Nations Security Council member states call Gaza famine a man-made crisis. الجزیرہ اور 7 سیکورٹی کونسل نے 3 ارجنٹ چیزیں انہوں نے کہا کہ یہ فل فور جو وہ ہونی چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ امیڈیٹ، پرماننٹ اور انکنڈیشنل سیز فائر ہونا چاہیے. انکنڈیشنل سیز فائر جب ہونا چاہیے، اور تمام ایڈ جو ہے وہ امیڈیٹلی اور انکنڈیشنلی وہ داخل ہونی چاہیے. اور اسرائیل نے یہ جو ایکسپینڈ کرنے کا یہ جو فیصلہ ہے اس کو جو ہے وہ ریورس کرے. سیکورٹی کونسل ممبرز ایکسپٹ US سے اسرائیل مسٹ ریورس کورس ان غازہ. تو یہ ایک بہت ہی اہم ترین فیصلہ یونائٹڈ نیشن کے سیکورٹی کونسل نے سنایا ہے، اور جس کو حماس نے ویلکم کیا ہے. حماس ویلکم سیکورٹی کونسل اسٹیٹمنٹ ایز کنڈیمنیشن آف دا جینوسائیڈ ان غازہ. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو نتنیاہو نے جو راستہ لیا یہ تو لمبی جنگوں کا راستہ ہے، اور دنیا میں بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں. آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں اور زیادہ تبدیلیاں آئیں گی، اور اسرائیل آخر میں ہارے گا، اور بہت برے طریقے سے جو ہارے گا. اور بچوں کو مارنے والے کبھی کوئی جیت نہیں سکتے. اور میں نے جیسے کہا کہ یہ ٹائم فار دا مڈل ایسٹ ہے، فار ٹرکی، فار عربس ٹو ٹیک سٹانس. اور دیکھیں کہ اس خاموشی کی وجہ سے ان کے ملک جو ہے ان کی سیکیورٹیز داؤ پر لگی ہیں، ان کے ریجن کی سیکیورٹی جو داؤ پر لگی ہے. اس کی سب سے بڑی مثال وہ سیریا سے دیکھ سکتے ہیں. سیریا میں یعنی کہ اسرائیل انٹروینشن کر رہا ہے، اور اس طرح سے انٹروینشن کر رہا ہے کہ وہ سیریا کو ایک فیلڈ سٹیٹ بنانا چاہتا ہے. اور سیریا کا فیلڈ سٹیٹ بننا نہ سعودی عربیہ، نہ جارڈن، نہ مصر، نہ لیبنان، نہ عراق، نہ UAE، نہ قطر، نہ ٹرکی، کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، اور ایون یورپ کے انٹرسٹ کے اندر بھی نہیں ہے. اب تو وہ یورپینز لگے ہوئے ہیں نا لیبیا کو ذرا سٹیبلائز کرنے میں. اٹلی کی جو پرائم منسٹر گئی ہیں ٹرکی، اب وہ لیبیا کو سٹیبلائز کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ وہیں سے بہت زیادہ مائگریشن، روزانہ کشتیاں بھر بھر کر جو ہے وہ یورپ جا رہی ہیں. تو کہا کس نے تھا لیبیا کو ڈسٹیبلائز کرنے کا؟ ٹھیک ہے نا. اور معمر قذافی نے یہ کہا تھا، 2011 کا ان کا بیان ہے، انہوں نے فرانس کو وارن کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر لیبیا فال کر گیا تو پھر یہ بات یاد رکھنا کہ مائگریشن کی فلڈنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، مہاجرین کا سیلاب جو ہے وہ یورپ کی طرف آئے گا. تو وہی ہوا. تو اب وہ لیبیا کو سٹیبلائز کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو سیریا تو یورپ کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے سیریا کا ڈسٹیبلائز ہونا، کیونکہ سیریا سٹیبل ہوگا تو وہ ریفیوجیز واپس بھیجیں گے، ڈسٹیبلائز ہوگا تو یہاں سے مزید جائیں گے، اور سیریا ڈسٹیبلائز ہوگا تو ارد گرد کے تمام ممالک کی سیکیورٹی اس سے متاثر ہوگی. تو اس لیے وہ دیکھیں کہ یعنی اسرائیل طرح طرح کے جواز بنا کر ان کے ایک ایک ملک کی لینڈ آکوپائی کر رہا ہے، ان کے ایک ایک ملک کی جو سیکیورٹی ہے اس کو ڈسٹرائے کر رہا ہے. ابھی سیریا میں انہوں نے سیریز آف سٹرائک کی ہیں، اور اگر آپ نوٹ کریں تو 20-25 سالوں میں انہوں نے 5 بڑے اسلامی ملکوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے. عراق وہ نہیں ہے جو صدام حسین کا تھا، وہ ایک کرد لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور سارا. اور آپ دیکھیں لیبیا تقسیم ہو گیا، صومالیہ تقسیم ہو گیا، سوڈان تقسیم ہو گیا، اور سیریا ابھی بھی تقسیم ہے، اور وہ اس کو مستقل تقسیم جب وہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے ان کو جب سٹانس لینا ہوگا. اب سیریا کی صورتحال بہت سینسٹیو ہے. اسرائیل نے بہت زیادہ بمبنگ اور حملے اور انفلٹریشن وہاں پر شروع کر دی ہے. اسرائیلی اٹیک سیریا فار سیکنڈ ٹائم ان 24 آورس. سیرین میڈیا، اسرائیلی آکوپیشن فورسز نے لانچ سیریز آف ایئر سٹرائکس ان دا ویسٹرن ڈماسکس کنٹری سائڈ. دمشق کی کنٹری سائڈ میں سیریز آف ایئر سٹرائکس اسرائیل نے کیا. کیا جواز ہے اسرائیل کا سیریا میں اٹیک کرنے کا؟ اور پھر انہوں نے ان کے ہیلی کاپٹر جگہ جگہ پر نظر آئے ہیں، انہوں نے کمانڈو آپریشنز کیے ہیں، یعنی ہیلی کاپٹر سے ان کے فوجیں اتری ہیں دمشق کنٹری سائڈ میں، اور پتہ نہیں وہاں پر انہوں نے کیا کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو
اسرائیلی ایئرکرافٹ نے بوم کیا ہے سیرین بیسز کو سائملٹینیسلی ود ٹینکس انٹرنگ دا سدرن آؤٹسکرٹس آف دمشق کے بالکل اس کنارے پر اسرائیلی ٹینکس بھی پہنچے ہوئے ہیں، اوپر سے ہیلی کاپٹرز ہیں، 7 ایئر سٹرائکس ہو رہی ہیں، اور بیت جنین آف دماسکس یہاں پر اسرائیلی فوج گھسی ہوئی ہے، اور اسرائیلی ہیلی کاپٹر جو ہے وہ لو الٹیٹیوڈ کے اوپر دمشق کے ارد گرد جو وہ فلائی کر رہے ہیں، کہیں پر ان کے کمانڈو اتر رہے ہیں، کہیں پر ٹینکس گھسے ہوئے ہیں، کہیں پر ایئر سٹرائکس ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایسکیلیشن اسرائیل نے کی ہے سیریا میں، اور اسرائیل جو ہے وہ سیریا کو سٹیبلائز نہیں ہونے دے گا۔ تو اس لیے جو پالیسی جولانی کی ہے، جو پالیسی ترکی کی ہے، وہ کامیاب نہیں ہوئی اور نہ وہ کامیاب ہوگی۔ ابھی آپ دیکھیں نا کہ سیریا نے آ کر بہت ساری خفیہ میٹنگز اسرائیل کے ساتھ کی ہیں، کبھی باکو میں، کبھی پیرس میں، کبھی یو ای میں، کچھ بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اور ہوگی بھی نہیں، ہوگی کبھی ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ اسرائیل کا کلیئر گول ہے سیریا کو قبضہ کرنا، ڈیوائیڈ کرنا، کمزور رکھنا، جو کہ ترکی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، کسی کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ تو پھر کیا آپشن ہے؟ مذاکرات تو کر کے دیکھ لیے، امریکہ کو بھی کہہ کے دیکھ لیا، تو دو ٹوک سٹانس ہے، جب تک وہ نہیں لیں گے، جب تک یہ جرأت اور بہادری نہیں دکھائیں گے، اسرائیل زیادہ دندناتا پھرے گا، زیادہ بدماشی دکھائے گا۔ ابھی دیکھنا کہ ایران کے پاس اگر میزائل نہ ہوتے تو کیا ایران کی جنگ رکتی؟ ایران آج لیبیا بن چکا ہوتا۔ تو یہ ایرانی میزائل تھے جنہوں نے ان کو سروائیو کروایا۔ تو یہی ایک راستہ ہے ان تمام ملکوں کے پاس، جتنی جلدی یہ اس بات کو سمجھ لیں گے اتنی جلدی اسرائیل کو یہ پیچھے دھکیل سکیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اور کوئی بھی ریجن اور مڈل ایسٹ کے عوام کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا، لیکن آپ دیکھیے کہ انہوں نے کتنا برداشت کیا ہے۔ 23 مہینوں سے وہ غزہ میں اور ویسٹ بینک میں بربریت کی مثالیں دیکھ رہے ہیں، اس سب کے باوجود انہوں نے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا ہے۔ تو وہ جنگ کو اس حد تک اوائڈ کر دینا چاہتے ہیں، لیکن اسرائیل نے کسی کے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑا ہے، یا تو ایک ایک کر کے اپنا ملک اسرائیل کے سامنے سرنڈر کرتے چلے جائیں، اس کے بعد امید رکھیں کہ شاید اسرائیل کو رحم کھائے، وگرنہ جو ہے وہ عملی اقدام جب اٹھانا پڑے گا، اور یہ جتنی دیر کریں گے۔ ابھی آپ دیکھیں نا، نتنیاہو نے کل کہا ہے کہ آرمینیا میں جو فرسٹ ورلڈ وار میں عثمانیوں نے یعنی ترکوں نے وہاں پر جینوسائیڈ کی تھی۔ اب چونکہ ٹرکی ان کے نشانے کے اوپر آ گیا، اب دیکھیں نا ٹرکی کو انہوں نے نشانے کے اوپر لے لیا ہے، طرح طرح کے نیریٹیوز اس کے خلاف جو وہ بنا رہے ہیں۔ اچھا جی، اب اسرائیل کے اندر صورتحال یہ ہے کہ مظاہرین کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ نتنیاہو کے گھر کے باہر یروشلم میں وہ دھرنا دینے کے باقاعدہ تیاری کر رہے ہیں۔ اب مظاہرے نہیں، دھرنا۔ فیملیز آف دا کیپٹیوز کال فار سٹ ان فرنٹ آف اسرائیلی پرائم منسٹر ویسٹ یروشلم ریزیڈنس۔ اور جو جیریمی کاربن ہیں برطانیہ کے بڑے پولیٹیشین، انہوں نے کہا ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ میں تبدیلی آ رہی ہے، آلدو یہ سلو ہے لیکن یہ آ رہی ہے۔ فارمر یو کے لیبر پارٹی لیڈر سیز slight shift in opinion over Gaza war in parliament. Slight but slow moving shift in opinion in parliament. I think my parliamentary colleagues are slowly waking up. جاگ رہے ہیں وہ، آلدو کہ وہ پروسیس جب وہ سلو ہے۔ 5 us جو ہے، یہ چونکہ انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں، ابھی جو الیکشن ہوئے نا یہ انڈیپینڈنٹ منتخب ہوئے ہیں، کسی پارٹی کا ٹکٹ ان کے پاس نہیں تھا، اور فلسطین کی سپورٹ کی وجہ سے منتخب ہوئے۔ یہ ایک الگ فینومنا ہے۔ Why? Because we were absolutely clear that our duty in parliament would be speak up for Palestine. اس لیے لوگوں نے ہمیں منتخب کیا ہے۔ کاربن also expressed sympathy for الجزیرہ جرنلسٹ جو غزہ میں شہید ہوئے ہیں۔ اور آسٹریلیا کے جو کرکٹر ہیں عثمان خواجہ، وہ سامنے آ گئے ہیں۔ آسٹریلین کرکٹر calls on PM Albanese to confront Gaza crisis۔ آسٹریلیا کے جو کرکٹر عثمان خواجہ فیمس، تو وہ انہوں نے غزہ کی بات کی ہے۔ تو بات ناظرین یہ ہے کہ ہر دن جو گزرتا چلا جا رہا ہے، ہر دن مزید فلسطینیوں کی زندگیوں کا سورج غروب ہو رہا ہے، ہر دن ان کے لیے مشکلات اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ان کی صورتحال خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، مزید جانیں جاتی چلی جا رہی ہیں، وہ جانیں جن کو بچایا جا سکتا تھا۔ تو جیسے انہوں نے کہا کہ فیمن مین میڈ ہے، تو یہ جانیں بھی تو دیکھیں بچائی جا سکتی تھی جو کہ روزانہ جا رہی ہیں۔ تو ایک ایک دن دیر ہو رہی ہے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اسرائیل ڈیمولش آل بلڈنگز ان غزہ سٹی صدرن زیتون ایریا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے زیتون میں تمام بلڈنگز ختم کر دی ہیں، تباہ کر دی ہیں۔ اینڈ آف اسرائیلز وار، غزہ فیسز ہیل آن ارتھ، یونروا چیف۔ اسرائیلی فارن منسٹر سیز نو پلانز فار پیلسٹینین اسٹیٹ۔
کوئی فلسطینی ریاست ہم نہیں بننے دیں گے. اور اسرائیلی سیٹلر نے ایک وہاں فلسطینی کی 300 بھیڑیں چرا لی ہیں اور ان کو ساتھ جو ہے وہ زخمی بھی کیا ہے. تو وہ سیٹلرز کا جو ظلم ہے وہاں پر بہت زیادہ جاری ہے. اور ہیرڈز نے کیا ہیڈ لائن لگائی ہے, سک اینڈ ایلڈرلی شیلٹر ان غازہ سٹی, چرچز ود نو ویئر ٹو گو امڈ لومنگ IDF سیج. یہ ہیرڈز کہہ رہا ہے. A third of outpatient treated for wound at MSF Gaza Hospital in 2024 were children. Figure show Guardian نے رپورٹ جاری کی ہے کہ 1/3 جو ہے وہ بچے تھے جن کو ہم نے ٹریٹ کیا ہے, ڈاکٹرز بتا رہے ہیں. اور اسرائیلی کلچر منسٹر پریز illegal settlement as a guiding light hopes for expansion. اور اسرائیلی انرجی منسٹر کہہ رہا ہے کہ ویسٹ بینک پر جو قبضہ ہے یہ ہمارا جواب ہے ان دشمنوں کو جو فلسطینی ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں. تو جناب علی یہ اس وقت کی صورتحال ہے اور تمام فرنٹ سے خوفناک اور خطرناک ریزلٹس آ رہے ہیں. دیکھتے ہیں معاملہ کس طرف جاتا ہے. یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, ہم راز روگا کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.